बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 16 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज बुध का। कुछ अहम तरीन ख़बरें आई हैं और अहम तरीन ख़बरें इंतहाई अहम हैं, ज़रा आपको बताते हैं, आपसे शेयर करते हैं। जनाब सूरत हाल ये है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भरपूर तरीके से जनाब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और वो किसी किस्म का कोई प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं। और न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बल्कि इस वक्त की फ़ौजी क़यादत, अस्करी क़यादत, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और दीगर, वो सब के सब भी इस वक्त ऑन बोर्ड हैं। तमाम एक कश्ती पे सवार हैं और एक ही पेज के और एक सेम पेज पे हैं, एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं और सब के सब इस वक्त सिविल और मिलिट्री लीडरशिप आपस में जी मुत्तहिद है, बिल्कुल जुड़ी हुई है इस तरह से, और किसी किस्म का कोई रखना नहीं है। जितनी भी कोशिशें की गई वो फ्लॉप हो चुकी हैं। और अब जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन जो है वो भरपूर तैयारियां कर रही है, भरपूर तरीके से जनाब चैलेंज कर रही है, लेकिन उनको बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जनाब उनके लिए कि उनको कामयाबी नहीं मिल रही। और एक तो आज वफाकी काबीना ने कल अहम तरीन फ़ैसले किए हैं, उसके बारे में बताता हूँ आपको। और दूसरा ज़रा PDM के बारे में भी सुन लीजिए। PDM के बारे में ये है, ख़ास तौर पे नवाज़ लीग, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो गई जी, जेल में गए थे अफसोस करने, लेकिन बाहर आए तो सारी गुफ्तगू सियासी थी। उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की। ये मुलाकात क्यों की? मुलाकात इसलिए की कि इस वक्त नवाज़ लीग जो है वो शदीद तरीन किस्म का शिकार है और वह तकसीम हुई है। और उस पर पार्टी की गिरफ्त किसकी है? मरीम सफदर साहिबा की है या शहबाज शरीफ साहब की है? ये वजह है। इस्तीफ़ों के मामले में भी दोनों ख़ानदानों में वाज़ेह तौर पे तकसीम, नवाज़ शरीफ फैमिली और शहबाज शरीफ फैमिली। और जब भी कोई बात होती है PDM में, फ़ैसले कुछ होते हैं, आगे जाके मरीम सफदर साहिबा कुछ और कर देती हैं और शहबाज शरीफ साहब के पास जब मामला जाता है तो वो कुछ और सोच लेते हैं। तो इसी कश्मकश में एक तो चल रहा है कि जनाब कल इन्होंने कहा था कि ISPR ने रब्ता किया और ISPR ने एंकर्स के साथ रब्ता करके ये कहा कि जनाब ये नैरेटिव देना है, जलसे को बहुत अच्छा करना है, जलसे को ये करना है, इस तरह की बातें की। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा ये शर्मनाक बात है और मीडिया लौंडी बना हुआ है। तो मैं ज़रा थोड़ा सा कुछ तस्वीर आपके सामने रखता हूँ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे। अभी तक हमें ऐसी तो कोई इत्तला नहीं मिली कि ISPR की तरफ से फ़ोन आया हो, और उसकी वजह यह है कि जितने भी लाइक माइंडेड हैं PMLN के एंकर्स, जितने भी, वो सब के सब भी कह रहे थे कि ये जलसा सही नहीं हुआ, बल्कि उसमें दिलचस्प तबसरे भी शुरू हो गए। एक उन्होंने कहा कि जनाब ये जलसा इसलिए तादाद के बारे में बहस ना करें। एक फ़िज़िक्स के उस्ताद से पूछा गया कि ये जलसा छोटा क्यों नज़र आ रहा था, तो फ़िज़िक्स के उस्ताद ने कहा कि जनाब सर्दियों में जो चीज़ें वो सुकड़ती हैं, सर्दियों में अजसाम जो है वो सुकड़ जाते हैं, हरारत से फैलते हैं, इसलिए ये जलसा छोटा नज़र आया। एक और पूछा गया जनाब, और वो ये था कि जनाब इस जलसे ने पूरी कौम को एक लड़ी में परो दिया। और चूँकि ये ग्लोबल विलेज का ज़माना है, IT का दौर है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं होता कि जनाब जलसे में तमाम लोग आके सुने। वो सब लोग अपने घरों में बैठ के सुन रहे थे। ये बहस चल रही है, और बहस न सिर्फ चल रही है बल्कि ये बहस आगे बढ़ रही है। और उसकी पहले तो मीडिया को कहा गया कि जनाब शदीद तरीन सारा मलबा मीडिया पे फेंक दिया गया, लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके अपोजिट क्या है? मरीम सफदर साहिबा, मरीम औरंगज़ेब साहिबा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जनाब न सिर्फ लाइक माइंडेड एंकर्स के साथ रब्ते किए, बल्कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है मुख्तलिफ, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये आपस में इनकी कन्वर्सेशन होती रही और उसमें रिक्वेस्ट की गई कि जनाब मेहरबानी करें कि इस जलसे के बारे में कोई थोड़ा सा राय तब्दील करें, नैरेटिव तब्दील करें, परसेप्शन बहुत बुरा जा रहा है। तो उनमें से बाज़ एंकर्स ने ये कहा कि जनाब ये बहुत मुश्किल है, हम तो आपको आपके फ़ायदे के लिए बता रहे हैं कि जनाब आपके साथ धोखा हुआ है और आपके पार्टी के अंदर ही लोगों ने काम नहीं किया, तो आप हमारी तनकीद को मस्बत तौर पे लें, हम तो आपको गाइड कर रहे हैं।
اس کی ریزن یہ تھی کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، اینکرز کی اپنی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اینکرز آ کے بالکل دن کو رات کہہ دیں اور رات کو دن کہہ دیں، اور سورج نظر آ رہا ہو تو کہہ دیں کہ جناب یہ رات ہو چکی ہے، سورج ہے ہی نہیں۔ تو اینکرز نے بھی اپنی مجبوریاں ان کو بتائیں اور انہیں کہا کہ جناب یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈرون کیمراز کے ذریعے تصاویر موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت سارے سوشل میڈیا کے رپورٹرز بھی وہ آئے اور وہ ساری فوٹیجز چلا چکے ہیں، اور شارٹس موجود ہیں، لوگوں کی گفتگو موجود ہے ورکرز کی۔ تو لہٰذا آپ ہماری تنقید کو اپنے مخالف نہ سمجھیں، بلکہ اس کو سمجھیں کہ ہم آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، اور آپ اپنی صفوں کے اندر میر جعفر اور میر صادق تلاش کریں، جلسہ واقعی چھوٹا تھا۔ یہ ہو گیا، اور اس میں بہت سارے، میں نام کسی کا بھی نہیں لیتا، دوست ناراض ہوں گے، تمام لائک مائنڈڈ اس وقت جو مسلم لیگ نواز کے اینکرز ہیں، ان سب کی گفتگو موجود ہے، ٹی وی پہ بھی موجود ہے، سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے، اور وہ آ چکی ہے، اور اس میں بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ بنی۔ وہ بتا رہے ہیں کہ سردی کی وجہ سے لوگ کم آئے، کرونا کی وجہ سے کم آئے، پارٹی کے اندر اختلافات کی وجہ سے کم آئے، اور تنظیم سازی صحیح نہیں ہوئی تھی اس لیے کم آئے، تو وہ لوگ بتا رہے ہیں۔ لہٰذا پھر میاں جاوید لطیف صاحب اچھا کل تک یہ تنقید کر رہی تھیں، میڈیا کو چیلنج کر رہے تھے کہ جناب میڈیا صحیح نہیں کر رہا، میڈیا بالکل جھوٹ بول رہا ہے، اور بعض ٹی وی چینلز ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، بعض اینکرز غلط کر رہے ہیں، اور کچھ پریشر میں آ کے کر رہے ہیں غلط رپورٹنگ۔ تو میں ان کا نام فی الحال میں ان کو وارننگ دیتی ہوں، یہ مریم صفدر صاحبہ نے کہا، جبکہ اب جاوید لطیف صاحب میدان میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے کل کے سارے اجلاس کی کارروائی کا بھانڈا پھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے کہ 6-8 لوگ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، وہ ادھر بھی کھیلتے ہیں، پارٹی کے اندر بھی ان کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں کو جو ذمہ داریاں دی گئی تھیں ان لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں۔ کل کے اجلاس میں یہ ساری گفتگو ہوئی، اور پھر مریم بی بی نے کہا کہ جزا اور سزا کا نظام ہوگا، اب جزا بھی ملے گی، سزا بھی ملے گی، اور سزا کیا ملے گی؟ سزا یہ ملے گی کہ جب ٹکٹوں کی تقسیم کا مسئلہ آئے گا تو جناب اس وقت ہم ایسے لوگوں کو ٹکٹیں نہیں دیں گے۔ پھر مریم صفدر صاحبہ کا ایک اور بھی ہے کہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے، ان کو بھی انہوں نے بلیک لسٹ کر دیا کہ 1 گھنٹہ لیٹ کیوں پہنچے۔ تو صورتحال یہی ہے کہ جناب ان فیکٹ سچویشن یہ ہے کہ معاملات خراب سے خراب تر ہیں، اور پھر یہ بھی ہوا کہ مسلم لیگ نواز کے اندر گرفت جو ہے پارٹی کی وہ کمزور ہو چکی ہے، اس بارے میں بھی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ اب پھر ایک اور بات بھی ہے، وہ خیر میں آپ کو بتاؤں گا ابھی نہیں، کہ آنے والے دنوں میں ذرا تھوڑا سا میچور ہو جائے، کچھ اور چیزیں بھی ملی ہیں جس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ ہوگا۔ تو اب نیا ٹاسک دیا گیا ہے اینکرز کو، پھر اینکرز کے صرف اونرز کے ساتھ بھی رابطے کیے گئے، مریم صفدر صاحبہ کی طرف سے، مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے، باقی کچھ لوگوں کی طرف سے، ٹی وی اونرز کے ساتھ بھی بات کی گئی کہ مہربانی کریں، اس وقت ہم مصیبت میں ہیں، تو اپنا ذرا نیریٹو اور پرسیپشن صحیح بنائیں جلسے کے بارے میں۔ ظاہر ہے ڈائریکٹر نیوز جو ہیں ان کے ساتھ بات کی گئی، اینکرز کے ساتھ تو بات کی ہی گئی، لیکن جواب سب کی طرف سے یہ ملا کہ جناب ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ 1-2 ٹی وی چینلز ہیں، اب یہ جو پارٹی کے اندر ساری ان کی تو تڑاک ہوئی، تو میں ہوئی، خواجہ سعد رفیق صاحب اور میاں جاوید لطیف صاحب اور باقی لوگوں کی جو اندر تو تڑاک ہوئی، وہ ساری رپورٹ ہو گئی۔ وہ کس نے رپورٹ کی؟ وہ جیو نے بھی رپورٹ کی، وہ دنیا نے بھی رپورٹ کی، وہ ARY نے بھی رپورٹ کی، وہ سما نے بھی رپورٹ کی، اور اس کے بعد تو اب ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ ارکان کیوں ناراض ہیں؟ ارکان اس وقت سے ناراض ہیں جناب کہ جب مریم صفدر صاحبہ نے یہ کہا کہ استعفے دو، اور جو استعفے نہیں دے گا پارٹی قیادت کو، تو کارکنوں کو یہ حکم دیا الطاف حسین دہشت گرد کی طرح کہ جناب پھر آپ ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں۔ تو جب یہ نوبت آ گئی تو ارکان بہت زیادہ ناراض ہیں، اور یہ ناراض ہیں اور استعفوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اب جو ملاقات ہوئی، اب یہاں سے پھر میں آپ کو واپس لے جاتا ہوں جیل میں۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جیل میں کیا کرنے گئے تھے؟ وہ جناب یہ کرنے گئے تھے کہ ہمیں آپس میں ایک پالیسی لینی چاہیے،
اور ایک تو آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں شہباز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ کے پاس پارٹی پالیسی کیا ہے، اور بلاول بھٹو نے اندر جا کے جو بات کی ہے وہ باہر جو کرتے ہیں وہ نہیں تھی۔ اندر جا کے یہ تھا کہ ہمیں سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی اور ان کے اتحادیوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سینٹ کے الیکشن میں بھرپور حصہ لینا چاہیے اور استعفوں کے معاملے میں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، استعفوں والا چیپٹر کلوز کریں، ابھی اور بہت کچھ کریں گے۔ ابھی پہلے ہمیں تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے اسپیکر کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف، اور ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کا دروازہ کھول دینا چاہیے، ان کے ساتھ کوئی بات چیت شروع کرنی چاہیے، کوئی برج کا رول ادا کرے تو ہم سب کی طرف سے ہمیں سپیس لینی چاہیے ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے، اور خان صاحب اور ان کو اسی صورت میں فارغ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آج جیل میں ہوئی ہیں، اور باہر آ کے انہوں نے اس گفتگو کے بارے میں کچھ کہا بھی، اور پھر یہ کہا ہے کہ ہم استعفیٰ لیں گے۔ اب پھر وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ پہلے تھے کہ ہم پہلے تھا استعفیٰ لیں گے، ایک نہیں 3 استعفے لیں گے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا، جنرل فیض کا، وزیر اعظم عمران خان کا، ان کے استعفے لیں گے۔ پھر آیا کہ نہیں ہم استعفے لیں گے، نہیں ہم استعفے دیں گے۔ اس پہ بھی اختلافات شروع ہو گئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ خاص طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب کسی قسم کے استعفے والا آپشن جو ہے اس بحث کو ہی بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم انجوائے کر رہے ہیں، پیکیج آ گیا کراچی کا ڈیولپمنٹ کا، آنے والے دنوں میں اور آئے گا، تو لہٰذا اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی بھی انکاری، مسلم لیگ نواز کے ارکان پارلیمان بھی انکاری، لہٰذا معاملات ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ تو اب آپ خود اندازہ کر لیجئے اب گورنمنٹ نے کیا کیا، وفاقی کابینہ نے یہ کیا، سینٹ کا الیکشن انہوں نے منظوری دے دیا کہ فروری میں ہم سینٹ کا الیکشن کروائیں گے، یعنی 31 جنوری تک۔ تو انہوں نے ابھی استعفوں کا اعلان کیا ہے کہ استعفے اپنی پارٹی لیڈرشپ کے پاس جمع کروائے جائیں گے، تو اس کے بعد 1 فروری کو اجلاس ہوگا، 1 فروری کو اجلاس ہونے کے بعد پھر آگے بڑھیں گے، پھر دھرنے کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا، لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا، اور اسی دوران جناب فروری کے مڈ میں سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادی جماعتوں نے مشاورت شروع کر دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ جناب شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کا الیکشن کروانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ ختم ہو، اور یہ اندر خانے جو ووٹ خریدے اور بیچے جاتے ہیں وہ سلسلہ ختم ہو، لہٰذا وہ لیجسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس پہ سپورٹ حاصل نہیں ہے، اپوزیشن سپورٹ نہیں کر رہی، تو حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اٹارنی جنرل نے رائے دی ہے کہ جناب پھر ہم رجوع کریں گے سپریم کورٹ سے کہ آپ ہمیں آرڈر کریں اور ہم شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کا الیکشن کروائیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جناب کہ حکومت کس طرف جا رہی ہے اور اپوزیشن کس طرف جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اس میں کوئی نہ ہی راکٹ سائنس ہے، نہ ہی کوئی الجبرے کا سوال ہے۔ تو جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دیے ہیں، حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی، سینٹ کا الیکشن ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس بات پہ متفق ہے، اور شہباز شریف صاحب بھی اس بات پہ متفق ہیں۔ باقی رہا کہ جناب کوئی رابطوں کا ذریعہ، تو فی الحال راولپنڈی کے جو مواصلاتی رابطہ ہے وہ سب لوگوں کے ساتھ منقطع ہے، ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی، فی الحال کوئی نہیں، فی الحال سب کہہ رہے ہیں کہ جناب سینٹ کا الیکشن اور اس کے بعد کوئی بات کریں گے، لہٰذا خبر یہ ہے، انفارمیشن یہ ہے کہ ٹائیں فش اور بلاول بھٹو شہباز شریف صاحب دونوں کی بہت اہم ملاقات ہو چکی، جیل میں ہوئی، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ضرور غور کیجئے گا کہ جناب بلاول بھٹو اجازت مانگتے ہیں جیل جانے کی، نہ رشتہ دار ہیں، نہ فیملی ممبرز ہیں، نہ ہی کوئی ایسی بات ہے، اور پھر پنجاب حکومت فی الفور ان کو اجازت دیتی ہے، فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، آپس میں مشاورت کرتے ہیں۔ تو سمجھنے والوں کے لیے، شعور رکھنے والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ جناب مریم صفدر صاحبہ کہاں کھڑی ہیں اور ان کی پارٹی پہ گرفت کتنی ہے۔
یہ ساری چیزیں اب کسی مزید کسی شواہد کی ضرورت نہیں ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.